100 साल रहा। अब जरा देखो ये सूरतुल बकरा है जी, आयत नंबर मैंने आपको बताया है कि ये आयत नंबर 258 आयत नंबर है। अब अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का कुरान कहता है पैगंबर को मौत के बाद के हालात का कोई पता नहीं, अपने जिस्म का भी पता कोई नहीं। अल्लाह ने पूछा आयो पैगंबर सबसे पहले अपनी जान के बारे, अपनी ज़ात के बारे मुझे बताओ ना कि कितना अरसा यहाँ ठहरे रहे। हालांकि 100 साल ठहरे रहे। पैगंबर कहता है एक हिस्सा दिन का या पूरा दिन मुराद है। पैगंबर को इतना भी पता कोई नहीं कि पूरा 100 साल ठहरा रहा। ये मालूम हो गया। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह तफसीर करके फरमाया लोगो कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैबा इल्लल्लाह, आसमान वाले भी गैब नहीं जानते, ज़मीन वाले भी गैब नहीं जानते। आलिमुल गैब कायनात के अंदर है तो एक अल्लाह की ज़ात है। अगला जुमला हैरान कुन जुमला फरमाया वमा यशुरून अय्यान युबासून। 20 पारा पहला रकू है। मालिकुल मुल्क फरमाते हैं वमा यशुरून, उनको तो उन बुजुर्गों को, उन नबियों को, उन वलियों को इतना भी पता कोई नहीं कि अपने कब्रों में कब ज़िंदा करके उठाए जाएंगे। अब ज़रा देख रहे हो कि नहीं, जो अम्बिया औलिया कब्रों के अंदर मदफून हो गए उनको अपने जिस्म का पता कोई नहीं, पर उनको जहान का पता कैसे होगा, उनको कैसे पता चलेगा हमारी कब्रों के इर्द गिर्द कौन आया, हमारे नाम के नज़र न्याज कौन देता रहा, हमारे नाम की मन्नत मनोती कौन मानता रहा, हमें कौन सलाम करता रहा और हमसे कौन मांगता रहा, कौन हमें हमारे आगे आहुजारियाँ करते रहे। कोई पता कोई नहीं, कब्र वालों को कोई पता कोई नहीं, मरने वालों को कोई पता कोई नहीं। ये मालिकुल मुल्क फरमाते हैं वमा यशुरून अय्यान युबासून। और बतौर मिसाल के हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा भी गवाह है कि मरने के बाद अल्लाह ने पूछा ओ पैगंबर कितना अर्सा ठहरा रहा, तो ये पैगंबर कहता है लबिस्तु यौमन औ बाज़ यौम। अब मैं गुजारिश करता हूँ उन साथियों को कि जो लोग अल्लाह को छोड़कर मुश्किलात मसाइब में फंस के कब्रों पर जाते हैं, मन्नत मनोतियाँ देते हैं, उनके नाम के नज़र नियाज देते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, बकरे छतरे ज़बह करते हैं, उनके सामने आहुजारियाँ करते हैं और कहते हैं जी मेहरबानी करो जी हमें बेटा दे दीजिए, मेहरबानी करो जी और हमारी मुसीबत टाल दीजिए, हमारी घरों से परेशानी को दूर कर दीजिए। उन लोगों को अपना अक़ीदा दुरुस्त कर लेना चाहिए कि जो आदमी मौत का प्याला पी ले, खा अम्बिया हो या औलिया हो, और फिर कब्र के अंदर चला जाए, उन्हें कोई पता नहीं कि हमारी कब्रों के इर्दा गिर्द कौन तवाफ़ करने वाला है, कौन चक्कर लगाने वाला है, कौन हमसे मांगने वाला है। दिन क़यामत के ये औलिया व अम्बिया साफ कह देंगे जब मालिकुल मुल्क इनको जमा करेगा, यौम यजमउल्लाहु रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम क़ालू ला इल्म लना क़ालू ला इल्म लना। सब कहेंगे अल्लाह हमें इस बात का कोई इल्म नहीं, कोई इल्म नहीं, कोई इल्म नहीं। इसलिए जब कभी भी मसाइब के अंदर, मुश्किलात के अंदर पुकारना है तो सिर्फ़ एक अल्लाह ही की पुकार करनी है और किसी की पुकार हो नहीं करनी। ये मसला बिल्कुल वाज़ेह हो गया। फिर फरमाया फ़न्ज़ुर इला तुआमिका व शराबिक। मालिकुल मुल्क फरमाते हैं फ़न्ज़ुर इला तुआमिक, देखो मेरा पैगंबर अपने खाने की तरफ, व शराबिक अपने पीने की तरफ। अब ज़रा गौर करें
وہ حضرات جو فیسوں کے چکر میں ہوتے ہیں، وہ مولوی حضرات جو فیسوں کے چکر میں ہوتے ہیں، زیادہ پیسے لینے کے چکر میں ہوتے ہیں، یہ پیغمبر سفر پر جا رہا ہے، پیغمبر کا مقصد صرف اور صرف تبلیغ ہوتی ہے، اور یہ پیغمبر جب گھر سے نکلا تو اپنے کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ باندھا ہوا ہے کہ کسی جگہ پر تبلیغ کرنے والوں کو، جن کو تبلیغ کرے گا، ان سے کھانے کی امید بھی نہیں ہے، ان سے پینے کی امید نہیں ہے، اپنے پاس کھانے پینے کا بندوبست کر کے اب تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، آئے پیغمبر دیکھ تو اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف۔ یاد رکھو جتنی پیغمبر بھی کائنات کے اندر ہے، سب پیغمبروں نے یہی فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، ہم اپنی تبلیغ پر مزدوری کا سوال نہیں کرتے، ہماری جو مزدوری ہوگی الا علی اللہ، اللہ پر ہوگی، ہم مزدوری کا سوال بالکل نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا جو آدمی اپنی تبلیغ کے اندر کسی قسم کا لالچ نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس کی تبلیغ کے اندر بھی اثر رکھتے ہیں۔ جس مبلغ کی تقریر کے اندر لالچ اور روپیے کا، پیسے کا، فیس کا، اس کی تبلیغ کے اندر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا فانظر الی طعامک، اور میرا پیغمبر دیکھ تو اپنے کھانے کی طرف، و شرابک، اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، وہ سڑا نہیں، گلا نہیں، پرانا نہیں ہوا، باسی نہیں ہوا، بالکل تر و تازہ کھانا۔ پانی ایسا گویا کہ یہ تازہ پانی، ابھی پانی نکالا گیا ہے، اور کھانا ایسا کہ بالکل صاف ستھرا تازہ کھانا گویا کہ ابھی پکایا گیا ہے۔ یہ مالک الملک کی قدرت ہے کہ 100 سال پورا گزر گیا اور بارشیں بھی آتی رہی، موسم کی تبدیلیاں بھی ہوتی رہی، گرمی بھی آتی رہی، لیکن یہ باہر پڑا ہوا کھانا اس کے اندر موسم اثر نہ کر سکا۔ یہ مالک الملک کی قدرت تھی، صاف ستھرا کھانا یہ پڑا رہا، صاف ستھرا یہ کھانا پڑا رہا۔ پھر فرمایا میرا پیغمبر یہ آپ نے میری قدرت کا نمونہ دیکھ لیا کہ 100 سال پورا یہ کھانا باہر پڑا رہا لیکن خراب نہیں ہوا۔ آگے دیکھ وانظر الی حمارک، دیکھ تو اپنے گدھے کی طرف۔ جس وقت پیغمبر نے گدھے کی طرف دیکھا تو گدھے کا نام و نشان بھی نہیں تھا، گدھے کا کوئی نشان بھی نہیں تھا، گدھا بالکل تھا ہی بھی نہیں۔ حیران ہو گیا، گدھا کوئی نہیں۔ اچھا اب ذرا دیکھو تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بھئی کھانا ایسی چیز تھی کہ ختم ہو سکتا تھا وقت کے گزرنے کی وجہ سے، لیکن گدھا ایسا جانور تھا کہ یہ کھاتا پیتا رہتا، دنیا کے اندر باقی رہتا۔ جو چیز باقی رہ سکتی تھی اللہ نے اس کو ختم کر دیا، جو چیز باقی نہ رہ سکتی تھی اللہ نے اس کو باقی رکھ دیا۔ یہ بتانے کے لیے لوگوں مان لو ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں، جو چاہوں کر گزرتا ہوں۔ اچھا گدھے کا نام و نشان بھی کوئی نہیں۔ مالک الملک آگے فرماتے ہیں، ذرا جملہ سننا غور سے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ۔ اب ذرا سوال پیدا ہوتا ہے، اے اللہ مجھے کیوں موت دے دی، میری موت کی وجہ کیا ہے؟ میرا سوال تو یہ تھا کہ اس بستی والوں کو کیسا زندہ کرے گا، تو اس کا جواب تو کیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے گدھے کو موت دینے کے بعد گدھے کو زندہ کر دینا۔ گدھا تو آگے زندہ ہوا، حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے کیسے زندہ ہوا؟ فرمایا وانظر الی العظام، اس ہڈیوں کو دیکھ جو ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ، وانظر الی العظام، ہڈیوں کی طرف دیکھتا رہا، کیف ننشزھا،
کس طرح ان گدیوں کو، ان ہڈیوں کو کس طرح میں جوڑتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام ہڈیوں کی طرف دیکھتے رہے، ہڈیاں از خود جڑتی رہی۔ جب ہڈیاں جڑ گئی ان کے اوپر گوشت چڑھ گیا، جب گوشت چڑھ گیا وہ گدھا پورا ہو گیا، اس کے اندر اللہ نے روح پھونک دی، پھر وہ گدھا صحیح سالم ہو گیا۔ اللہ نے جواب دے دیا، او میرا پیغمبر، جس طرح میں نے اس گدھے کو زندہ کیا، ہڈیوں کو جوڑ دیا، پھر گوشت چڑھ گیا، پھر ان کے اندر روح آ گئی، پھر یہ زندہ ہو گیا دن قیامت کے، اسی طرح یہ بستی والے بھی لوگ زندہ ہوں گے۔ سوال کا جواب تو یہی تھا کہ گدھے کو موت دے دی جائے، پھر گدھے کو زندہ کر دیا جائے۔ اب سوال کا جواب تو مکمل ہو گیا، اب سوال یہ ہے، اے اللہ مجھے موت کیوں دی ہے، میری موت دینے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، او میرے پیغمبر، میں نے آپ کو موت اس لیے دی ہے کہ یہ گدھا تو زندہ ہوگا، گدھا کے زندہ ہونے والی یہ نشانی آپ کے لیے بنے گی، اور تجھے موت دینے کے بعد زندہ کرنا، پھر تجھ سے سوال و جواب کرنا، یہ نشانی ہوگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو پتہ چل جائے، انبیاء و اولیاء جب وفات پا جائیں، وفات پا جانے کے بعد ان کو پتہ کوئی نہیں ہوتا کہ ہمارے جسموں پر کون آیا، ہماری قبروں پر کون آیا، موسم کی تبدیلیاں ہوتی رہی، بارشیں آتی رہی، ان کو پتہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی پتہ کوئی نہیں۔ یہ نشانی بن جائے لوگوں کے لیے کہ انبیاء و اولیاء سے مانگنا نہیں، مانگنا ہے تو صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے، جو بالکل غافل ہے ہی نہیں، ہر وقت حاضر و ناظر ہے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ۔ ایک اور قیمتی بات کرنے لگا ہوں، ذرا سنو، غور سے سنو۔ مالک الملک نے یہ تو قصہ کیا حضرت عزیر علیہ السلام کا کہ یہ پیغمبر تھا اور اس کو موت دی، موت دینے کے بعد زندہ کیا دنیا کے اندر، سوال و جواب کا سلسلہ چلایا۔ اسی طرح پچھلے دوسرے پارے کے اندر فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کچھ لوگ ایسے تھے ہزاروں کی تعداد میں گھروں سے نکل پڑے موت کے ڈر کی وجہ سے کہ جنگ کے اندر جانا پڑے گا اس پیغمبر کی کہنے کی وجہ سے، تو کہیں ایسا ہو جنگ کے اندر ہماری موت واقع نہ ہو جائے، موت کی ڈر کی وجہ سے گھر سے نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر موت آ گئی، موت آنے کے بعد پھر ان کو زندہ کیا، ثم احیاہم، وہ عام آدمی تھے، عام آدمی کو زندہ کیا، لیکن اس کے بعد سوال و جواب کا کوئی سلسلہ نہیں ہوا۔ خیال کرنا، خیال کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 آدمی چنے ہوئے کوہ طور پر پہنچے، جو کہنے لگے کہ ہم خود اللہ کو دیکھیں گے، اس پر ان پر بھی موت واقع ہو گئی، موت طاری ہو گئی۔ اللہ نے ان کو بھی جگایا، ان کو بھی اٹھایا، اٹھانے کے بعد ان سے بھی کوئی سوال و جواب کا سلسلہ نہ تھا۔ اب بھائی یہ پیچھے جو گزرا دوسرے پارے میں ہزاروں لوگ مرے، سوال و جواب کا سلسلہ نہ تھا، بنی اسرائیلی اب مرے، ان کو زندہ کیا، ان کے ساتھ بھی سوال و جواب کا سلسلہ نہیں ہوا۔ اب یہ دو موتیں ایسی ہیں کہ دنیا کے اندر ہوئی، پھر زندہ بھی ان کو دنیا کے اندر کیا گیا، سوال و جواب کا سلسلہ نہیں، لیکن یہ پیغمبر کی جو موت تھی دنیا کے اندر ہوئی، پھر زندہ بھی ان کو دوبارہ دنیا کے اندر کیا گیا، تو سوال و جواب کا سلسلہ چلایا۔ اسی طرح اصحاب کہف کا جو سلسلہ ہے، اصحاب کہف 7 نوجوان، ان کو بھی نیند دی، نیند کے اندر رہے 300 سال سے کچھ زائد عرصہ، پھر ان کو جب اٹھایا، اٹھانے کے بعد ان سے بھی سوال و جواب کا سلسلہ کیا۔ اب سوال یہ ہے انبیاء اولیاء سے سوال کا سلسلہ ہوتا ہے اور غیر انبیاء اولیاء سے سوال کا سلسلہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ لوگ انبیاء اولیاء کی سر و پکار کرتے ہیں، ہمیشہ لوگ انبیاء اولیاء کے نام کے نظر و نیاز منت منوتی دیتے ہیں، ہمیشہ لوگ انبیاء اولیاء کے قبروں کے طواف کرتے ہیں۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں، انبیاء اولیاء کو مرنے کے بعد کچھ پتہ کوئی نہیں کہ ہمارے بعد
کیا ہوتا رہا؟ سنو سنو، یہ انبیاء اولیاء کے قصے سن لو۔ اس لیے سوال و جواب کا سلسلہ ہوا۔ عام آدمی کو کوئی نہ کو پکارتا ہے، نہ ان کو کوئی سورتا ہے، نہ کو ان کے نام کے نظر و نیاز ہوتی ہے، اس لیے ان کی موت کے بعد کوئی سوال و جواب کا سلسلہ